सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पेशावर फूलों का शहर माना जाता है, आज बमों का शहर बन गया है। कल पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक शख्स पिस्टल लहराता हुआ आया। पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को गोलियां मारी और फिर भागकर इमाम बारगाह के अंदर गया, जाकर अपने आप को उड़ा दिया। इतना जोरदार धमाका हुआ कि वहां पे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अंदर इमाम बारगाह के कोई ना बचा होगा, लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 57 लोग हलाक हो चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बेहद अफसोसनाक वाकया हुआ है पेशावर में, जिसकी हम तमाम जितने भी अमन पसंद लोग हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं, ख्वाह इसके पीछे कोई भी हो। बताया ये जा रहा है कि इस तरह के हमले माजी में दाइश की तरफ से होते आए हैं। अब देखना ये होगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। टीटीपी भी एक तंजीम है पाकिस्तान के अंदर, जिसका कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ में सीज फायर हुआ था कुछ महीने पहले, वो भी टूट गया। तो ये कहा जा सकता है कि वो भी हो सकता है इस हमले के पीछे हो। वैसे पाकिस्तान में इन दिनों सिक्योरिटी सिचुएशन बेहद खराब है। हर रोज कोई ना कोई वाकया पेश आता है जहां पर कहीं ना कहीं पे कोई बम ब्लास्ट में, गोलीबारी के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, फिर वो चाहे दहशतगर्द हों या फिर फौज और पुलिस की तरफ से शहादतें हों। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के इन्हीं हालात के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, माजी के अंदर भी हम देखते आए हैं कि इमाम बारगाहों पर जो हमले हुए हैं उसमें दाइश का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उन सब की तरफ से जितने भी बयान आए हैं, अगर आपको बिटवीन द लाइंस उनको रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पे वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि ये किसकी तरफ से हुआ है। मुझे अगर खौफ है तो इस बात का है कि कहीं इस मामले में वो भारत को अटैक ना कर दें, जो कि आजकल फैशन बना हुआ है कि जी कुछ भी गलत होता है तो इंडिया करवा रहा है। वैसे मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? आप इस पूरे वाकये को किस तरह से देखते हैं? आपका क्या रिएक्शन है? देखें जी, रिएक्शन तो जो है वो ज़ाहिर है इज़ वेरी शॉकिंग। इतनी बड़ी जिंदगियां चली गई हैं और मासूम लोग मारे गए, बेचारे जिनका कोई लेना देना नहीं होता इन मामलात से। बट इज़ नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी, चूँकि जो पॉलिसियाँ जिन पे गुज़श्ता कुछ अरसे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चल रही है उसमें इस तरह का जो है वो हादसा तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये प्लान किस्म का एक्ट है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। इसका होना जो है वो नागज़ीर हो जाता है। इसको अगर हम प्रॉपर पास मंजर में रख के देखें तो इसका सारा ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी से बनता है। और अफगान पॉलिसी को अगर मैं नेट शेल में बयान करूं तो मैं ऐसे कहूँगा कि वहाँ पे एक टेररिस्टों पे मुश्तमिल गवर्नमेंट जो है इंस्टॉल हुई है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने ओवरवेलमिंगली जो है वो जज्बात का इजहार किया है, एक्साइटमेंट शो की है और उनको आउट ऑफ वे जाके डिफेंड करने की कोशिश की है विदाउट पुटिंग देम इनटू प्रॉपर जो इसके कायदे कुलिये हैं कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करें, क्या करें वगैरह वगैरह। तो उसके फौरन बाद कुछ लोग, अब देखें, दो तरह के लोग थे जो ये तज्जिए करते थे कि जी अब अफगानिस्तान में जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसका फ़ायदा होगा, चूँकि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा था बाकौल उनके उस वक्त वो इसलिए हो रहा था कि वहाँ पे हॉस्टाइल गवर्नमेंट इंस्टॉल थी और उसके जो नेक्सस थे वो इंडियन एजेंसीज के साथ बनते थे, तो वो दोनों मिलजुल के तो यहाँ पे टेररिज्म को प्रोमोट करते थे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमने जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया और तालिबान ने इन रिस्पांस जो है वहाँ से जो इंडियन गवर्नमेंट एल ऑफिशियल या जो भी थे उनको निकाल दिया, तो कहानी ख़त्म हो गई। लिहाजा ये बड़ी कामयाब पॉलिसी है। लेकिन उस वक्त भी हम ये कहते थे
کہ یہ کامیاب پالیسی نہیں ہے. یہ وہ پہاڑی محاورے مجھے بار بار یاد آتے ہیں، پنچھی پہاڑی محاورے، کہ کسی کے گھر میں جو ہے نا وہ اگر وہ یہ انسیکٹس زیادہ ہو جائیں تو وہ جو سادگی میں لوگ جو ہے وہ گھر کو جلا دیتے تھے کہ ان کو ختم کر رہے ہیں یہ کیڑے مکوڑے جو گھر میں گھس گئے. کہ آپ اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہے ہو رہی ہے، اس کو کوئی افغانستان میں شیلٹر دے رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک ایسی حکومت لے کے آگے جو ہائی ٹیررسٹوں کی پالن ہار جس کو کہتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شیر کو بکری کے جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے رکھ لیں یا بکری کو گھاس کی حفاظت کے لیے رکھ لیں. تو یہ پالیسی ہم نے اس وقت کی کہا تھا کہ یہ بیک فائر کرے گی. کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سچ ثابت ہو رہی ہے کہ بھائی ایک جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ لوگ ہیں، ان کو جب تک آپ کسی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کو اس طریقے سے ایک وائٹ پیپر دے دیں اور بالکل ان کو کلیئر چٹ دے دیں کہ جناب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اب آپ افغانستان کے حکمران ہیں اس لیے آپ بدل گئے ہیں، اور اس میں دلیل آپ یہ دیں گے جی حکمرانی کی اپنی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو کسی بھی ایک ایشو پہ تیار نہیں کیا کہ وہ کوئی واضح پالیسی اختیار کریں کہ مثلا وہاں پہ جو ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں ان کو، یا خود ان کی جو اینٹائی ہیومن رائٹس اور اینٹائی ڈیموکریسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے، یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جو مطلب ایک پورا لمبا آپ کو پتا ہے کہ ایک لسٹ آف ڈیمانڈ ہے، جن میں سے کسی ایک پر بھی ان کی کوئی کمٹمنٹ لیے بغیر گورنمنٹ آف پاکستان اسپیسیفکلی عمران خان جو ہے وہ ان کے ایک ایڈوکیٹ کے طور پہ ابھر کے انٹرنیشنلی سامنے آ گئے، اور انہوں نے ہر فورم پہ بار بار یہ کہا کہ ان لوگوں کو تسلیم کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلطی ہے وداؤٹ ایون سجیسٹنگ کہ ان کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ حالیہ برسوں میں وہاں پہ بڑی ایک برسوں کہہ رہا ہوں مہینوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو رپورٹ نہیں کیے گئے پاکستان میڈیا میں اس طریقے سے. مثلا اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں کہ پولیس آفیسر کو گولی مار دی گئی. اس میں جو لوگ مارے گئے وہ ٹیررسٹ گروپ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی لیکن اس کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا گیا. اس طرح کا واقعہ لاہور میں ہوا. یعنی مختلف جگہوں پہ اس طرح کے واقعات کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ لو پروفائل تھے، اور اس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ جو ٹی ٹی پی کی نئی پالیسی ہے کہ ہم صرف سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں گے اور پبلک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، تو اس لیے بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا رسک نہیں ہے کہ جو کہ اب ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے بالآخر یہ خواہ داعش ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا جو بھی جو گروپ ہے وہ سامنے آئے گا، انہوں نے ممبر آف پبلک کو جو ہے وہ قتل کرنے کا جو پچھلا ان کا پیٹرن تھا اس پہ واپس چلے گئے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب یہ سچویشن کھل کے سامنے آئی ہے. اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خوف ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا جینون آپ کا خوف ہے، چونکہ یہ کچھ عرصے سے دھیمے دھیمے انداز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ انڈیا جو ہے وہ ہماری جو اس کی آبدوزیں ہیں وہ ہمارے سمندر میں گھوم رہی ہیں اور ان کو انٹرپٹ کیا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی اس طرح کی نیوز ہیں، اور اس طرح کے معاملات پہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان جو کچھ ڈیسیجن کر رہا ہے، مثلا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتا ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی ایک ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہو. یہ ساری چیزیں ملا کے تو اس کو دہشت گردی کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، چونکہ یہ اب آپ پاکستان کے جو سیکیورٹی انالسٹ دیکھیں تو انہوں نے تو اس کو امریکہ سے پہلے ہی جوڑ دیا ہے. انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ بنیادی طور پہ امریکی سازش ہے، اور یہ وہی پرانا چینل ہے جس کو ری ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور پہلے بھی ہمارے خلاف جتنی دہشت گردی ہوتی رہی اس میں یہ انٹرنیشنل
اس میں نیکسس ہے، اس میں وہ CIA کو، را کو، یہ سب کو جو ہے امپلیکیٹ کرنے کی مختلف طریقوں سے دلائل دے کے کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ادر دین دیٹ کہ پاکستان وہی پرانے پیٹرن پہ جا رہا ہے جس پہ گزشتہ کئی سالوں سے، یعنی 4-5 سال پہلے تک جو ہے وہ پاکستان تھا کہ ایک تو ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں پہ کون کس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور بلیم گیم ہے، کبھی انڈیا پہ اور کبھی امریکہ پہ اور کبھی کسی اور کنٹری پہ، اور جو ٹیررسٹ ہیں وہ آپ کے سامنے مدرسوں میں بیٹھے ہیں، کیمپوں میں بیٹھے ہیں، اور اوپنلی ان کے جو ہے وہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نیکسس ہیں جو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا ایک نیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پینترا بدلیں گے، چونکہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو ٹیررزم ری ایکٹیویٹ ہو گیا، دوسرا خود گورنمنٹ کے اندر جو ایک انسیٹلنگ قسم کی پوزیشن پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ایک طرف جو انسرٹنیٹی ہے کہ جناب قرارداد آ رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، یا کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے، یا مارچ کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو جس لفظ کا سے سب سے زیادہ پاکستان میں اتھارٹیز اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے خوف اور نائٹ میئر ہے، وہ ہے انسرٹنیٹی۔ کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیں کرونا، اوپر سے انٹرنیشنل آئسولیشن، اوپر سے آپ انٹرنیشنل جو یہ قرضے اور فائنینسنگ ہے اس کی سچویشن آپ دیکھ لیں، تو یہ سب ملا کے تو اوپر سے انسرٹنیٹی اور دہشت گردی آ جاتی ہے اگر، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جہاں سے انہوں نے سفر کیا تھا وہی ویشیس سائیکل جا کے پھر وہ اسکوائر ون سے شروع کرنا پڑے گا۔ از اے ویری اسکیری اینڈ انسیٹلنگ سچویشن فار اتھارٹیز۔ پاکستان کی حکومت نے جب پشاور کے اسکول میں اٹیک ہوا، آرمی پبلک اسکول کے اندر 2014 میں، تو اس کے بعد یہ آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کیا، تب جا کے کافی حد تک ٹیررزم پر کنٹرول پایا تھا۔ اور اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہوا کرتی تھی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اسی طرح کی پالیسی تحریک طالبان کو لے کر بھی ہے کہ آپ کیا کانفیڈنس دے رہے ہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے اندر، اپنی عوام کے اندر، جب آپ TTP جیسی تنظیم کے ساتھ میں سیز فائر میں جاتے ہیں اور کوئی ڈائیلاگ سے ان کے ساتھ میں آپ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی پوزیشنز پہ، TTP بھی ایسی ان کی ہارڈ لائن پوزیشن ہے جہاں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ نیگوشیٹ کیا نہیں جا سکتا۔ تو اب جب یہ سیز فائر بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی واپس لڑنے پر لوٹ گئے ہیں، اور حکومت بھی جو ہے ان کے اوپر ایکشن لے رہی ہے، لیکن یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہاتھ جو ہے تھوڑا ہلکا رکھا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے اوپر اس طرح کا ایکشن جو کہ APS کے واقعے کے بعد میں لیا گیا تھا وہ کیوں نہیں لے پا رہی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو نیکسس ہے وہ پورے طریقے سے ٹوٹا نہیں ہے، پاکستان میں ملٹیپل سینٹرز آف پاورز ہیں، اور جو ڈیپ سٹیٹ آپ جس کو کہتے ہیں اس میں ملٹیپل جو ہے وہ سیگمنٹس ہیں جو اپنے اپنے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں، اور میں نے جیسا کہ پہلے بہت دفعہ عرض کیا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو TTP ٹائپ لوگ ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی کو بڑے نیک قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے نجات دہندہ ہیں، بالآخر they will take us to the better life either here or thereafter، جہاں بھی، دونوں طریقوں سے۔ اور یہ ایک ریزن یہ ہے۔ دوسری ریزن جو ہے وہ گورنمنٹ کا سافٹ کارنر ہے، جو موجودہ رولنگ ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اگلے الیکشن میں اگر ہم نے کوئی باعزت شکست بھی کھانی ہے تو اس کے لیے اس طرح کے ایلیمنٹ کو اپنے فولڈ میں لانا ضروری ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے وہ مختلف پینترے بدل کے، تو یہ جو مختلف ریلیجس پولیٹیکل ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی تو وہ کسی ایک سیگمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کر رہے ہیں، ان کو
بری کر رہے ہیں، ان سے مقدمات ان کے ختم کر رہے ہیں، کبھی کسی کو رہا کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کلین چٹ دے رہے ہیں، کسی کو محب وطن قرار دے رہے ہیں. یہ ساری ایکسرسائز کیا ہے؟ بظاہر تو وہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ جی یہ ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم سوسائٹی کے اندر، یعنی برنگنگ دی ایکسٹریمزم انٹو جو ہے مین سٹریم، جو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. ایکسٹریمزم کو نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے. مین سٹریم میں اگر آپ اس کو لے آتے ہیں اتنی بڑی قوت اور پروٹوکول کے ساتھ، تو مین سٹریم اٹ سیلف جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف نکل جاتی ہے. اور یہ بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہوا ہے، انکلوڈنگ پاکستان. تو اس لیے یہ ظاہر ہے ایک ناکام پالیسی ہے جس کا فال آؤٹ ہے. ان کے خلاف جب انہوں نے دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ تھی. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ان کو گارنٹی چاہیے تھی، لینی چاہیے تھی بغیر کسی جو ہے وہ لین دین کے، یا بغیر ان کے انٹرنیشنلی اس طرح سپورٹ کرنے کے، جو کہ سٹل ہو رہی ہے اور سب کچھ ہے. چونکہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ جب تک آپ یہ کلین اپ نہیں کرتے پوری میس، اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت جو ہے وہ انسٹال ہو جائے جس کا ماضی ٹیررزم کے ساتھ گہرے نیکسس، اور وہ اب بھی اس کو اوپنلی کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو ان کے خلاف آپ نے آپریشن شروع کیا تھا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ضروری تھا. اس کے بجائے آپ نے کیا کیا کہ پاکستان میں جو لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں مثلا ان علاقوں میں، ان کو تو آپ نے پابند سلاسل کر دیا، جس میں علی وزیر سر فہرست ہے. یعنی جنہوں نے یہ سارے فلاز جو ہیں اور لوپ ہولز جو ان کی وار آن ٹیرر تھی اس میں پسند اور ناپسند کے مسئلے، مال پریکٹسز اور اس طرح کی جو ان کی ساری جو ہے وہ ڈرا بیکس تھی جن کو انہوں نے ایکسپوز کیا، ان کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کر دیے. ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس وچ انکلوڈز بیل اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے ڈینائی کر دی. اور دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ آپ آر پار آتے جاتے رہیں، یہاں موسم اچھا نہیں ہے تو افغانستان میں جا کے بیٹھ جائیں، اور وہاں نہیں ہے تو یہاں آ کے بیٹھ جائیں. تو اس کے نتیجے میں آج یہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ ایک تو پاور گیم ہے جو کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اوپر سے جو گورنمنٹ کی کنفیوز قسم کی پالیسیاں ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو سافٹ کارنر ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیررزم کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آن کرتے ہیں. تو یہ ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں ظاہر ہے آپ کسی اس سے بہتر واقعہ کی توقع نہیں رکھ سکتے. اس میں افغان طالبان کتنا بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ وہ بھی ٹی ٹی پی کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. نہ صرف سافٹ کارنر بلکہ ان کو سیف ہیونز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سارے ٹی ٹی پی کے فائٹرز جو ہیں وہ افغانستان میں جا کے شیلٹر لے رہے ہیں اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہو موعد یوسف ابھی حال ہی میں جب مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے دورے پر گئے تھے افغانستان، تو انہوں نے اس خدشے کا طالبان کے سامنے اظہار کیا تھا کہ آپ کی سرزمین کو ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرف جو حکومت ہے ان کے ساتھ میں پاکستانی گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی ایٹ آڈز، اس لیے وہ کہیں نہ کہیں اب انہیں برداشت کر رہے ہیں، اور جس طرح کے آپریشن ماضی میں پاکستان کی فوج نے کیے ہیں وہ آپریشن کر پانا شاید اب ان کے لیے پریکٹیکلی ممکن نہ ہو. یہ بالکل صحیح ہے جناب. ایک وجہ اس کی یہ بالکل ہے چونکہ طالبان اب ان کے لیے لائبلٹی بننا شروع ہو گئے ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے. یہ بڑا کلیئر ہے کیونکہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس سے آگے کہاں جائیں گے، ان کی بات اگر مان بھی لیں تو ہماری جو سچویشن ہے اس وقت اس پہ کیا اثر پڑے گا. سمپلی ظاہر ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہاں یہ بھی یہ خبریں ہیں کہ پورا اسرار طریقے سے کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں جو یہ ٹی ٹی پی کے ہوں یا اس طرح کے جن کا پاکستان کے ساتھ کلیش چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پورا اسرار طریقے سے کون کس کو مار رہا ہے یہ اب کہنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن کلیئرلی ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ واحد ملک ہیں جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ کے جو ملیٹری باسز ہائی پروفائل
جو سپائی ایجنسی کے ٹاپ براس سے لے کے تو آپ کے جو ہے عام آدمی تک جو ہے وہ سرحدیں کراس کرتا اور آتا جاتا ہے، تو وہاں اگر کوئی آپ کا دشمن مارا جا رہا ہے تو اس میں یہ اس کے لیے سیکنڈ اوپینین کی ضرورت نہیں کہ یہ کس نے مارا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنسیز کی جو پراکسی وار ہے وہ دوبارہ انٹینسیفائی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم ان کو وہیں پہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں جہاں پہ یہ چھپے ہوئے، تو اس کے جواب میں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، جس میں کہ انہوں نے یہ پالیسی کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے علاوہ کسی کو اٹیک نہیں کریں گے، وہ کیا جو مسجد میں کیا۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ ایک نئی جو سچویشن خطے کی ہے اس کے ساتھ بھی بنتا ہے، انٹرنیشنل بھی بنتا ہے، اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایجنسیز یہ سب انوالو ہیں، وہ تو ان کا نیریٹو ہے، لیکن جو ریجنل ہے اس میں جو کچھ اب ماسکو اور یوکرین میں ہو رہا ہے، یہ سارا خطہ جو ہے نا ایک پورے ایک چین میں بندھا ہوا ہے مختلف طریقوں سے، تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی پراکسی وار ہے اس کو دوبارہ ایک نئے سرے سے ری آرگنائز کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ امپارٹنٹ ہیں، لیکن جب تک اس کی تفصیلات پوری سامنے نہیں آتی، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اور گورنمنٹ کا ری ایکشن سامنے نہیں آتا، جو کہ ری ایکشن مینز ایکشن، مطلب کچھ کرنے کا، یہ دعوے اور کہانیاں نہیں، جب تک وہ ایکشن سامنے آئے گا تو تب پتہ چلے گا کہ ان کا اصل میں اس پوری کہانی میں رول کیا بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ فیکٹر۔ کہیں عمران خان صاحب کی جو ماضی میں پالیسی رہی ہے، جو وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ جی میں اپنی فوج کو اپنے شہریوں کے اوپر استعمال کرنے کے سخت خلاف ہوں، اور کبھی بھی ہمیں آرمی کو اپنے لوگوں کے اوپر استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب کچھ لوگ ایک گروہ بنا کے، ایک تنظیم بنا کے اور ہتھیار بند ہو جائیں اور وہ حملہ کرنا شروع کر دیں سٹیزنز کے اوپر، اور فوج اور آپ کے پولیس کے اہلکار ہیں ان کے اوپر، تو پھر ریاست کے اوپر تو یہ جو ہے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے بدلہ دیں، وہ کہیں نہ کہیں پہ ریٹیلیٹ کریں اور وہ وائلنس پہ اتر آئیں۔ کیا یہ بات سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ اسٹیٹ کے اندر وائلنس کا جو حق ہے وہ تو ریاست کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ جب وہ حق آپ کے کسی ایک گروپ کو دے دیں گے تو پھر اس طرح کی صورتحال تو پیدا ہوگی، اور ان کو کچلنے کے لیے آپ کو پھر جو ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ملٹری ایکشن بھی کرنا پڑے گا۔ سو کیا یہ عمران خان صاحب کی جو ماضی کی پالیسی ہے، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں سب سے بڑا جو یو ٹرن ہے اگر یہی ہوگا عمران خان صاحب کا، اسی کے اوپر انہوں نے پوری زندگی اپنی سیاست کی ہے، اینڈ ہی از بین نون ایز اے سمپتھائزر آف دیز پیپل، تو آج اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی سیاست کو کہیں نہ کہیں پر خیبر پختونخوا کے علاقے میں بچانے کے لیے عمران خان تھوڑے نرم معلوم پڑتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف یہ واحد واقعہ نہیں ہے جی کہ جس میں وہ نرم معلوم پڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ عرصے میں انہوں نے 2-3 تقریریں اس پہ کی جو کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان نیسیسری ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خبریں ہی باہر نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ تقریریں کر کس پس منظر میں رہے، اور پس منظر یہ تھا کہ پاکستان میں ٹیررزم ری ایکٹیویٹ ہو رہا تھا۔ تو اب یہ چونکہ پریس پہ پاکستان میں اس طرح کی آزادی نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ تقریریں آؤٹ آف ڈیٹ اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہیں، لیکن وہ اس ایشو کو ایڈریس کر رہے تھے کہ جی جب میں نے یہ کہا کہ فوج کا استعمال یا طاقت کا استعمال یا ڈرون حملے یا اس طرح کی چیزیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو مجھے طالبان خان کہا گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے اب امریکہ بھی وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلا، اور ہم بھی جو ہے ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ٹیررزم کو فیس کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کا اس طرح کی جو ملٹیپل قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کچھ ایشوز پہ جو کہ پولیٹیکلی کریکٹ ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کانٹیکٹس میں دوسرے ملک مثلا اس کو دہراتے ہیں، مثلا حال ہی میں کینیڈا میں جب یہاں پہ جو ٹرکرز کی ایجیٹیشن تھا وہ ایک حد کراس کر گیا، تو یہاں پہ یہ باتیں چلی
کہ جی ہم ملٹری کی مدد لیں، تو اس میں پرائم منسٹر نے بالکل کلیئر کیا کہ یہ امپاسبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے شک وائلنس ہو، شکل اختیار کر رہی تھی، روڈیں رک رہی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ غیر مسلح میننگ ان آرمڈ قسم کے پبلک کے لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے ممبر آف پبلک کے خلاف اب ملٹری استعمال کو کوئی بھی ڈیموکریسی یا مہذب ملک اس کو نہیں، لیکن اب اس کو عمران خان اٹھا کے اسی اصول کو وہاں اپلائی کرے جہاں پہ گن لے کے تو ٹیررسٹ کھڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ٹیررسٹ اور عوام میں آپ کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو پھر وہ سچویشن بن جاتی ہے نا جہاں پہ کہ آپ آئیڈیالوجیکلی یا علمی اعتبار سے بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں بات یہ ڈسکس ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے کسی علاقے میں اگر کوئی آرمڈ انسرجنسی ہے بیکاز آف سم ریزن، فار ایگزامپل بلوچستان کا ایک ایشو ہے کہ وہاں لوگ آزادی مانگتے ہیں، یا اب گلگت بلتستان کا ایک ایشو کھڑا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک مینیپولیشن کے ذریعے اس کو صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اوور ویلمنگ میجارٹی کا غلط استعمال کر کے مینیپولیشن، جو پولیٹیکل اور ایتھیکل مینیپولیشن کے ذریعے اس کو صوبہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کے خلاف اگر عوام بغاوت پہ اتر آئیں تو اس کے خلاف آپ کہیں کہ جی ہم فوج استعمال نہیں کریں گے، تو بات بنتی ہے پرنسپل کی، جو کہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپ پہاڑوں پہ لوگوں کو نکال کے غاروں سے گولیاں مار رہے ہیں اور ان کو ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک رہے ہیں، یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں پریس میں، لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں اور اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، آپ کے کورٹ سسٹم سے لے کے آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تک سب تسلیم کرتے ہیں، بندوں کو لے آ کے رکھتے ہیں کہ یہ لے گئے تھے جی ہم، تو وہ تو سیکورٹی فورسز ہیں نا، تو سیکورٹی فورسز از دا پارٹ آف دا ملٹری، جو کہ رینجرز ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہاں تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ فورسز جو ہیں وہ گنیں اٹھا کے مسجدوں میں گھس کے تو 50 لوگوں کو، یا جس طرح پشاور میں بچوں کے اس میں ہوا تھا، ان کو قتل و غارت گری اور خون میں نہلا دیں، تو آپ کہتے ہیں ہم عوام کے خلاف، وہاں عوام کہاں سے آ گئی بھائی کہ جس کے خلاف آپ فوج استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ تو ٹیررزم کے ساتھ سمجھوتا، اور میں نے یہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، ووٹ کو جو ہے وہ گریب کرنے کی ایک سیدھی پالیسی ہے، تاکہ ہم اس طرح ایک سافٹ کارنر جو پیدا ہوتا ہے وہاں کی جو فنڈامنٹلسٹ اسلامک فورسز میں، اور ان کا ووٹ بینک موجود ہے جو کہ بڑا کروشل ہے اس وقت ایک ایسی سچویشن میں جب حکومت انسٹیبل ہے، انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور ان کو سخت قسم کا جو ہے وہ خطرہ ہے اقتدار سے چلے جانے کا، تو اس میں ظاہر ہے یہ ان کے لیے ہے ایک سپورٹنگ چیز۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے خیبر پختونخوا کے، اس علاقے میں ٹی ٹی پی کے بہت سارے سمپتھائزرز ہیں، عوام میں بھی ان کے لیے ہمدردی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت ان کے اوپر ایکشن لینے سے کترا رہی ہے۔ یہ کہنا میرے نزدیک صحیح نہیں ہوگا کہ عوام میں ان کی ہمدردی ہے، لیکن ان لوگوں کا ایک ووٹ بینک ہے جو کہ ان کے نیکسس ہیں۔ لیکن ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ٹی ٹی پی کو جوائن بھی کر رہے ہیں۔ نور ولی مسعود نے ایک بہت بڑے کیڈر کو اسٹیبلش کیا ہے جو کہ آ کے باہر سے اور ٹی ٹی پی کے رینکس کو جوائن کر رہا ہے۔ بالکل کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان میں گزشتہ 50 سال سے کم از کم نہیں تو 40 سال سے جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور پروموٹ کرنا اور ان کو سینکچوری فراہم کرنا، تو اس وجہ سے وہاں ہزاروں میں، لاکھوں میں اگر نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں، کرتے۔ لیکن یہ کہنا کہ عام آدمی میں یا عوام میں ان کی ہمدردی ہے، دیٹ از ناٹ ٹرو۔ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک آرگنائز قسم کے فاشاری گروپ ہیں جو طاقت کی بنیاد پہ جمع ہوئے، اور وہ مینیپولیشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ووٹ کو وہ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں تھرو مینیپولیشن، جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا پچھلے الیکشن میں، جہاں پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈرا کے اور ان کو
جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ میں لا کے تو ان کو کمپین نہیں کرنے دی تھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو انہوں نے ہینڈی کیپ کر کے چھوڑ دیا تھا، وہ ووٹر کو اپروچ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بہت بڑی مینیپولیشن ہے، کیونکہ پھر آپ اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کے لیے فیلڈ خالی کرا دیتے ہیں. یہی بات پہلے جو ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے فیور میں گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اتنی تعداد میں سیٹیں جیتی تھی. اور یہی وہ ایکشن ری پلے کے چکر میں ان لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہ بات زیادہ درست ہے میرے نزدیک. آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی عوام کے اندر ایک اوپینین تھا، ایک رائے تھی کہ ہمیں اب یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے اور ہمیں اس کو دہشت گردی بول کے اس کو کنڈیم کرنا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. تو کیا آج موجودہ جو ٹی ٹی پی ہمیں دکھائی دیتی ہے اسے لے کر بھی پاکستان کی عوام کے اندر کوئی ایک کنسنسس ہے، کہیں پہ عام رائے ہے ان کے خلاف کوئی؟ میرے خیال میں عوام میں اس وقت بھی کوئی اتنی بات نہیں تھی. عوام تو سبھی کو بیڈ طالبان ہی سمجھتے تھے، کیونکہ عوام کو جیسا کہ میں نے کہا جو لوگ اگر عام آدمی تو خود بات باہر آ کے نہیں کرتا، لیکن آپ ان کے ریپرزینٹیٹیو جو الیکٹڈ ہیں، مثلا علی وزیر ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، یا جو نئی وہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنی ہے اس کے جو لیڈر ہیں، ان کا تو ایک کلیئر اس پہ سٹینڈ ہے کہ یہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کوئی نہیں ہے، طالبان طالبان ہے اور ان کو انڈسکریمنیٹلی ان کا علاج کیا جائے. تو اب بھی یہی سچویشن ہے. عوام جو ہے وہ قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بات رکھتے ہیں. عوام کلیئرلی انہوں نے دیکھا ہے، اور عوام سے مراد یہ ہے کہ پختونخوا، وزیرستان، ان علاقوں کے لوگوں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے اس سچویشن. ٹھیک ہے، اس موضوع پر پھر کسی روز بات کریں گے. آج وقت بہت ہو چلا ہے. آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب، تھینک یو.